program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव वार इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। नाज़रीन, रोज़ाना हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और हमारी काविश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को आगाही हासिल हो मुख्तलिफ़ अमूर पर। आज हम जिस मौज़ू पर गुफ्तगू कर रहे हैं ये एक इंतहाई ज़रूरी मौज़ू है और इस पर गुफ्तगू करना चाहिए और मालूमात की आगाही रखना चाहिए हमेशा, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमको खुद उसका इल्म नहीं होता कि और इसका हम किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आज दुनिया टेक्नोलॉजी के दौर में गुज़र रही है और आज हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का अमल दखल हो गया है। घरेलू ज़िंदगी में, कम्युनिकेशन में, गर्ज है कि हर चीज़ में, एक दफ्तरी अमूर की अंजाम दही में, आपकी कारकर्दगी में इजाफे करने के लिए आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस मुहैया हो चुकी है हमारे पास। बस सिर्फ ये हमारा काम है कि इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने आप के तरक्की के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा करने हैं। चाहे ये ऑफिस का काम हो, चाहे ये तालीम हो, गर्ज ये कि हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे पास इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अपने मेहमान से आपका तारुफ करा दूं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब नदीम भट्ट साहब। नदीम भट्ट साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हैस्कॉम बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के, जो पहले गेस्टेनर के नाम से जाना जाता था। नदीम भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। सलाम, थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब, टेक्नोलॉजी, ऑफिस ऑटोमेशन से हम शुरू करते हैं। राइट। देखिए, एक ज़माना था टाइपराइटर्स हुआ करते थे, वो कीबोर्ड के, फिर वो कैरेज मूव करता था, फिर वो रिप्लेस हो गए स्टिल कैरेज के, फिर वो बॉल आ गई कि चेंज करते रहे, राइटिंग चेंज होती रहेगी, फिर डेजी व्हील आ गए और फिर इसके बाद मेमोरी टाइपराइटर्स आ गए। आजकल टाइपराइटर हिस्ट्री हो गई है। तो अब काफ़ी सारी इसके अलावा नई चीज़ें आ गई हैं ऑफिस ऑटोमेशन में। जी जी। और इस ऑफिस ऑटोमेशन ने काम को इतना ज़्यादा सहल कर दिया है जिससे जो काम आप 8 घंटे में पहले करते थे वो आज लंच से पहले काम करके फारिग हो जाते हैं। पहले टाइपिस्ट एक काम करने वाला हुआ करता था, आजकल हर ऑफिसर के पास अपना कीबोर्ड है और वो काम कर लेता है। तो ऑफिस के कामों में कितनी ज़्यादा सहूलत पैदा हो गई है। तो ये टेक्नोलॉजी ने और क्या क्या सहूलियात दी हैं ऑफिस ऑटोमेशन में? देखिए जी, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इस लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में इंसान कंटिन्यूसली सोच विचार कर रहा है अपनी कंफर्ट्स लेवल्स को और अपनी कन्वीनियंस एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। एनी फील्ड, नॉट आई मीन नेसेसरली दी ऑफिस ऑटोमेशन, बट इन एजुकेशन, इन हेल्थ, इन एवरीवेयर। इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर वो सारी चीज़ें बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है ना, दैट इज़ प्री रिक्विजिट फॉर ट्रांसमिशन टू द न्यू जनरेशन। ये इसलिए नहीं किया जाता कि हमने यूज़ करना है, हम तो कर ही रहे थे, बिकॉज विद द बेनिफिशरी ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। तो अब ये जनरेशन जो है इसमें ये चीज़ें हो रही है कि स्टोरेजेस हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन की। अब बड़े बड़े चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैनिंग करते हैं, आर्काइविंग करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं ये बेसिकली प्राइमरीली उन डाटा की प्रिजर्वेशंस हैं विच इज़ टू बी यूज्ड बाय द न्यू जनरेशन ऑफ द कमिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी और इन द स्पेसिफिक इकोनॉमी। तो मेरे ख्याल में ऑटोमेशन जो है वो उसका प्राइमरीली यही कि जो भी चीज़ें रप्ट हो रही हैं, जो भी फाइंडिंग्स या रिसर्च बनाई जा रही हैं या देखी जा रही हैं या उसकी ऑब्जर्वेशंस बिल्डअप हो रही हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग हो जाए ताकि द न्यू जनरेशन शुड बी गाइडेड और वो रिकॉर्ड में रहे। डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें, अगर प्लान्स बन रहे हैं, 5 years प्लान बन रहे हैं, 10 years प्लान बन रहे हैं, तो इन सारों के लिए ऑटोमेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है। आप हाथों से तो बनाएंगे नहीं, आप बड़ी बड़ी चीज़ें किसी ज़माने में हम बनाया करते थे, और कितना बना लेंगे, कितना बना लेंगे आप।
تو the invisible powers جو ہے نا in this technology, I call it invisible powers because nobody can see but the thing happens. When you punch the key, things start happening. تو یہ بہت ضروری ہے civilization کے اندر. میرے خیال میں the more miracles will come in due course of time because the science is continuously working on different dimensions. بالکل جی. اچھا ندیم صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے یہاں ایک سیکٹر ہے جو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو نگلیکٹڈ سیکٹر ہے ہمارا، وہ ہے تعلیم کا. یس. اور تعلیم کی ہمارے پاس بہت کمی ہے. اچھا، تعلیم کی کمی جو ہے وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اچھے اساتذہ کی کمی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. ہم اگر ویژنری کام کریں تو کل کو ہم یہ مسئلہ بھی حل کر لیں گے، لیکن ہمیں آج بھی تو دیکھنا ہے. کل تو دیکھنا ضرور ہے، کل کا آنے والا، لیکن آج بھی دیکھنا ہے. تو اگر ہم آپ کی اس ٹیکنالوجی پہ نظر ڈالیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو ہم کس طریقے سے ایجوکیشن کی پروموشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ جس میں پروموشن آف ایجوکیشن آسان ہو جائے. سر گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کا ایک سوال کے اندر تھا کہ جی ٹیچرز کی کمی ہے. میرے خیال میں ٹیچرز کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا. اس وقت پاکستان کے اندر سب سے ہائیسٹ فورس which is being paid by the government of Pakistan is a teachers. جی. And then come armed forces and other areas. ٹھیک ہے. یہ اتنا ہیوج کوانٹٹی میں ہے، اتنا ہیوج نمبرز میں ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹلی وی آر کیپنگ دوز پیپل. یہ جی سینسرز کے لیے کریں گے، یہ مردم شماری کے لیے کام کریں گے، یہ الیکشن کے اندر کریں گے. تو وہ ٹیچرز میرے خیال میں دے آر جسٹ آن دی پے رول آف دی کنٹری. یہی تو اصل بات ہے. اور خاص طور پہ آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ ہیئر دا رورل بلاک. So I have been working in most of my lifetime in that blocks. And I have a very clear cut observation about these areas کہ یہ کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں چیزیں امپروو ہوتی ہیں. اور اگر آج سے 50 سال پہلے لوگ ویسے تو آج بھی ویسے ہی ہیں. اگر وہاں پر کوئی کھڈا میں نے کوئی 20 سال پہلے دیکھا تو وہ میں اب بھی وہیں دیکھتا ہوں کہ وہ کھڈا تھا وہیں ہے. کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس کھڈے کو بھر دیا جائے. تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ مائیگریشن آف ایجوکیشن جو ہے نا ٹو دی رورل بلاک، ایک وہ اسکول سے بنا دیے جاتے ہیں پرائم یونٹ سے چھوٹی سی، اور اس کے اندر ایک وہاں کا لوکل ٹیچر رکھ دیا جاتا ہے جو پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا ہے. تو میرے خیال میں کہ 60% پاپولیشن جو ہے نا کنٹری کی وہ ایجوکیشن آل دو آن دی بکس آف دی گورنمنٹ اینڈ ان دی ریکارڈ آف دی گورنمنٹ وہ تو اویلیبل ہے کہ جی سارا کچھ ہے. لیکن جو مائنڈ سیٹ کی گرومنگ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی. وہی ہے جیسے وہ باہر ڈنڈا لے کے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھا دیا علی بے پے تے. تو میرے خیال میں ٹائم ہیز گون. اب ٹائم ہے اویئرنیس کا، اب ٹائم ہے کمیونیکیشن آن دی اسکرین. آپ دیکھتے ہیں بچے ٹی وی کتنا شوق سے دیکھتے ہیں. بالکل. آپ دیکھتے ہیں پروگرامس کتنا شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کی وہ کنسیونگ ایبلٹیز بڑی اچھی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو وٹ دے لرن فرام دا ٹیچر. ایک تو اس کا کمیونیکیشن اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا، وہ لرن نہیں کر پاتے، ان کی زبان بھی ویسی رہتی ہے، بولتے بھی ویسے ہی ہیں، اسٹائل بھی ان کا ویسے ہی رہتا ہے. تو میرے خیال میں آئی تھنک کہ گورنمنٹ اتنا ہیوج ایکسپینڈیچرز کرتی ہے سڑکیں بنانے پہ، کبھی گرین ٹرین پہ کبھی وائٹ ٹرین پہ. تو میرے خیال میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی سڑک پہ نا ٹرالے جا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ 3 منزلیں ہوتے ہیں ان کے اور کاریں پڑی ہوتی ہیں. بالکل. اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں بعض دفعہ کہ یا اللہ کیا ہمارے لیڈران کو اتنی سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان ٹرالوں کے اندر ہی اگر اسکول بنا کے اور ان کا ایک موبائل یونٹس بنا کے اندر ٹیکنالوجی فکس کر کے آج وائی فائی چل رہا ہے، آج ہر چیز دنیا از بیکم اے ویری اسمال ان ٹرمز آف کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی اٹ از ویری اسمال. اتنی سی ہوگی ہوئی ہے، اتنے یو ایس بی کے اندر نا پورا ریکارڈ آ جائے. ٹھیک ہے نا جی. وی ڈونٹ نیڈ مین پاورس، وی نیڈ اے سسٹم which should be operative, it should visit to those areas, it should be mobile, not through televisions, but 20 millions اس ملک کے بچے جو ہیں نا وہ schools نہیں جاتے. And I tell you, I really predict it, this 10 million peoples in due course of time, in coming 20 years, 2 decades, 3 decades, will be again a good force of terrorists because they are not being taught, they are not being given awareness, they are not being taught, about the world, about the science, about the health, so many things. تو یہ میرے خیال میں اگر حکومت پاکستان اتنا بڑا ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے پلانز ہیں، اگر وہ ہیومن ایسٹس کو نہیں دیکھے گی، I tell you this human assets will become a violent sector. اور ہو رہا ہے. آپ دیکھیں why you are spending so much money on securities. کیمریز لگائے جا رہے ہیں، موبائلز خریدی جا رہی ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں خریدی. اینڈ سم ٹائم I think کہ یار یہ انسان کے خلاف جو لڑ رہا ہے
یہ کیا we are fighting with the some aliens, or are we fighting with our own the species. جہاں تو یہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں جب تک آپ اپنا 60% ایجوکیشنل سیکٹر جو رورل بلاک میں ہے اس کو پلگ نہیں کریں گے ود دی ٹیکنالوجی سپورٹ کے ساتھ, اینڈ دا کانسیپٹ وچ آئی ہیو گیون دا موبائل یونٹس بنائیں آپ اس کی. اور اس کو اگر آپ شہروں میں سیر کروانے کے لیے بسیں بنا دیتے ہیں اور بچوں کو یا لوگوں کو بٹھا کے سیر کرواتے ہیں کہ شہر دیکھو کیسا اچھا ہے, تو کیا آپ کو 70% 60% پاپولیشن نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو وہاں پر 20 ملینز لوگ نظر نہیں آتے؟ کیا سڑکوں پہ پھرتے ہوئے ننگے بچے نظر نہیں آتے آپ کو؟ اٹس ویری ایزی, آئی ٹیل یو, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل, اٹس اونلی میٹر آف انیشیٹو. کیا آپ بنا کے کیا 200 آپ ایسی بسیں نہیں بنا سکتے؟ کتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا؟ کیا اس میں آپ ٹیکنالوجی فکس نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اس کے اندر چند لوگ پڑھے لکھے لوگ اچھے لوگ, اتنے بچے باہر پڑھے لکھے پھر رہے ہیں آئی ٹی کے, کیا ان کو بٹھا کے آپ ان کو اچھی سیلریز دے کے کیا آپ ان کو موبائل نہیں کروا سکتے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر لیولس پہ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیولس کے اوپر؟ آئی تھنک دی تھنگ کین بی چینجڈ, بٹ اٹس آلویز ڈیسیژن از ود دی ادرز. سر اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ ایک آفس آٹومیشن میں ایک چیز ہوتی ہے VCS, ویڈیو کانفرنسنگ سسٹم, رائٹ, جس نے آفسوں میں تو اس کا استعمال یہ ہے کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے میٹنگ ہو رہی ہے, لاہور والے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اسلام آباد والے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, غرض یہ کہ ہر شہر والے پارٹیسپیٹ کریں, ایون انٹرنیشنل اس میں پارٹیسپیشن ہو رہا ہے, اٹس کنیکٹڈ ود ٹیلیفون لائن. تو اس میں یہ ہوگا کہ ٹریول ریکوائرمنٹ کم ہو گئی ہے, تو اسے ٹائم کا خرچ بھی کافی ہو رہا ہے اور ریونیو سیونگ بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم اسی چیز کو ایجوکیشن کے لیے استعمال کریں تو واٹ ڈو یو تھنک ہاؤ دس فیسلٹی کین بی یوزفل ان پروموٹنگ ایجوکیشن؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہو رہی ہیں رورل ایریاز میں. دیکھیں میں اس چیز کو اس کے لیے سٹلی دین یو نیڈ اے بلڈنگ, یو نیڈ اے اسٹرکچر, یو نیڈ ٹو پیپل سٹ دیئر. I say to have a revolutionary steps, it will be very revolutionary when you take the education in a mobile sense, you're putting up all, infrastructure of the IT in that particular or, inside of the vehicle and with all good structure, with, good outlook as well. اور اس کے اندر اچھے ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میرے خیال میں اٹ کین کور. وی ہیو ٹو ٹیک دی باٹم لائن کے اوپر جو آپ کا 20 ملین بچہ جو ہے نا, آپ ذرا غور سے ذرا سوچیں, اس کے ڈیپتھ میں جائیں کہ 20 ملین چھوٹے بچے جو چھوٹی ایج کے ہیں اور وہ الٹریسی کے پروسیس سے گزر رہے ہیں, ان کا اویئرنیس نہیں ہے, اور پھر وہاں پر اکنامک ڈسپیرٹی بھی ہے, تو آپ کیا فیل کریں گے what they are going to do with the other areas. ان میں فرسٹریشن پیدا ہوگی. اٹ مین کہ we are creating a frustrated society. تو ایجوکیشن جو ہے نا وہ فرسٹریشن کو ریڈیوس کرتی ہے, اویئرنیس بڑھتی ہے, اس بچے کو پتہ لگتا ہے کہ یار دنیا چل کیسے رہی ہے اور کن کن فیکٹرز پہ اس نے کام کرنا ہے آنے والے دنوں میں. تو یہ موٹیویشن اور یہ فورس جو ہے نا دیٹس ویری امپورٹنٹ. نو ڈاؤٹ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا سر, اگر ہم پاکستان پر نظر ڈالیں جی سر, تو پاکستان کے مختلف شہر ہیں جو مختلف چیزوں کی ڈیولپمنٹ میں ان کی اسپیشلٹی ہے. اب جیسے اگر ہم حالہ میں جائیں تو ٹائل سیرامکس ہے, اور آگے بدین پر چلے جائیں تو آئل ڈرلنگ ہے. نارتھ سائڈ پر آپ چلے جائیں تو وہاں ہمارے پنڈ دادن خان کے پاس سالٹ رینج. تو اب اس طرح کے اور بھی کئی شہر ہیں جو ایون ایگریکلچرل سرگودا کے کینو ہے, کموکے کے چاول ہے, جی جی بالکل, اور پھر سیالکوٹ تو اسپورٹس اور سرجیکل گڈز کا مینوفیکچرنگ. تو وہاں پر بھی غربت ہے, وہاں پر بھی بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. تو بجائے اس کے کہ ہم پورے پروسیس سے گزارے جس میں بہت سارے ان نیسیسری ان وانٹیڈ سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے ہیں, کہ وائی ناٹ ٹو ڈیولپ دیٹ ریکوائرڈ اسپیشلٹی آف دیٹ سٹی ان دوز چلڈرنس ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول. تو اس میں ٹیکنالوجیکل کیا آپ اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اسپیسیفک ایجوکیشن ان تک پہنچ جائے؟ سر بہت بڑا اچھا کوشچن اور بڑا پروڈکٹیو کوشچن آپ نے کیا, اور بڑا آئی گیو یو ون ایگزامپل. جی, کسی نے پوچھا کہ جاپان جو ہے نا وائی اٹ ہیز گرون سو فاسٹ, I'm talking about the past. They said all the head of the the government and in their ministries are the technocrats. جی, they know their jobs. But unfortunately پاکستان میں ہیلتھ کا منسٹر ہوگا اور اس کو ہیلتھ کے متعلق ABC نہیں پتا ہوگی. اب پوچھے are you going to show off authority or are you going to benefit that particular department with your vision and wisdom? It's very unfortunate. بالکل. You rightly said that when we have to impart a training or a course or education, we should keep in mind
commercial strategic positions and geographicals and all that, and the education should be given accordingly. اگر ہم ایگریکلچر ایریا میں کام کر رہے ہیں تو ہماری اسکرین جو ہے نا جو بھی ہے ٹریس بورڈ ہے یا انٹریکٹیو وائٹ بورڈز ہیں لگے ہوئے ہیں اس موبائل یونٹس کے اندر, ان کے اندر ٹیچنگ کے پیٹرنز جو ہے نا وہ اسی پرٹیکولر ریلیٹڈ فیلڈ جو پوٹینشیلز اس ایریاز میں ہیں اور جس کے فیوچرز آگے بننے ہیں. بالکل. اچھا بڑا انفارچونیٹ ہے, اپنے لیے تو یہ سب کچھ کر لیتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیں گے, یہاں یہ ایگزیکٹو بیٹھے گا, ادھر یہ بیٹھے گا, اور انفارچونیٹلی جو ان کے گروئنگ ایریا ہے جو ٹینجیبل گڈس پروڈیوس کرتے ہیں, ہاں جی, میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, بینکنگ کی دے دیتا ہوں جی. اب منی بلانگس ٹو دی پیپلس, بالکل ٹھیک ہے, دی بارورز آر دی پیپلس, ٹھیک ہے. یہ بیچ میں ایک کوآرڈینیٹر جی, ٹرسٹی آف دی بوتھ سائڈس. اب ان کے سسٹم میں دیکھیں, آئی ڈونٹ سے کہ اٹس ناٹ ریکوائرڈ, اٹس ریکوائرڈ, لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا ہیوج ایکسپینڈیچرز ہوتا ہے, لیکن جہاں ٹینجیبل گڈس پروڈیوس ہو رہی ہیں جس کے اوپر یہ ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور سیٹلمنٹس ہوتی ہیں, مطلب پیپرز کے اندر وی آر ویری فاسٹ ٹو میک منی, بٹ ان ٹینجیبل گڈس اینڈ دی ٹینجیبل ٹریننگس کے اندر ہمارے جو سوچ ہے نا وہ زیرو ہے. بالکل, وہ ہم اس طرح سوچتے ہی نہیں. جیسے آپ نے آئل فیلڈ کی مثال دی اور آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ وہاں پر وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے جو فارنرز آئے ہیں, دے آر گیونگ دیم دی ٹریننگ تھرو سرٹن یوز آف دی آئی ٹی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جگہ سالٹ رینج ہے, اسپورٹس ہے, تو اس علاقے میں اسی قسم کی ایجوکیشن سسٹم ہو, وہ کور ایجوکیشن ہم سپلائی کریں جو اس ایریا کی ریکوائرمنٹ ہے, تاکہ کل کو وہاں پہ ایون 15 سال کا بچہ بھی اسپیشلسٹ نکلتا ہے. ہم نے ایک ایجوکیشن نکالی ہوئی ہے کہ یہ گریجویٹ ہے, بھائی گریجویٹ ہے اس کو رکشہ چلا رہا ہے, وہ بالکل یہ گریجویٹ ہے, یہ کیا جی بیچارہ بس ڈرائیور ہے, یہ گریجویٹ ہے کہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے. واٹ از دس آل سر؟ وہ تو ایک ہمارا ہیومن ریسورس سیکٹر ایسے ہے کہ جس کا لیے جس کا پہلا فاؤنڈیشن تھا کہ رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس, وہ تو ہے نہیں, اور اس کو آپ ہر لیول تک پہنچا لیجئے, ہر لیول تک پہنچا لیجئے. میں کوئی الزام نہیں دے رہا کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, پاکستان کی مارکیٹنگ جس کے پاس ہے, پاکستان کے کمرشل ٹیچیز, کوئی مارکیٹنگ اسپیشلسٹ نہیں ہے. ایون اگر آپ دیکھیں تو کراچی شہر کی پولیس میں دیکھیں کئی سارے MBBS ڈاکٹرز ہیں جو ٹریفک مینیج کر رہے ہیں اور جو CSP افسر بن جاتے ہیں, کچھ ٹھیک ہے CSP بن جائیں, بن کر ہیلتھ محکمے میں جائیں نا, وہ ایرریلیونٹ ہے. لیکن میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم کور, اب جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ قصور ایک شہر ہے لاہور کے پاس, قصور کی اسپیشلٹی ہے کہ لیدر گڈس, لیدر گارمنٹس اور وہ بناتے ہیں. لیدر بذات خود ایک ہائیلی ٹیکنیکل فیلڈ چیز ہے جو ہم آپ نہیں سمجھ سکتے. تو اس ایریا میں ہم لیدر کی ٹیکنالوجی کی تعلیم دیں, اس ایریا میں ہم لیدر گڈس ڈیزائننگ کی تعلیم دیں, اس ایریا میں آل ادر میٹرز ریلیٹڈ ٹو لیدر گارمنٹس, لیدر پروڈکٹس اور ویلیو ایڈیشن اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کی تعلیم دیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہماری ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اس طریقے سے؟ نہیں, وہ تو ہے سر. کون سی ٹیکنالوجی آپ آفر کر سکتے ہیں جس کو استعمال کر کے ہم یہ کام کر سکیں؟ آپ نے لیدر کی مثال, لیدر کی ٹیکنالوجی کے ہیں, گجرانوالہ میں بھی ہے, قصور میں بھی انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن میں جس ایجوکیشن کے لیے بات کر رہا ہوں اور جس میں ٹیکنالوجی کا رول میں کر رہا ہوں, میں شہباز شریف صاحب نے کافی کام کیا ہے اس کے اوپر پنجاب میں. انہوں نے کئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں, کئی انہوں نے جو ان امپلائڈ لوگ ہیں ان کے لیے کئی قسم کے جو نا ٹریننگ اسکیم شروع کی ہوئی ہیں. لیکن ایسے کہ یہ جو 20 ملین آپ کا جو بچہ ہے جو سڑکوں پر اور گلیوں میں گھوم رہا ہے, اس کو آپ کو یونائٹ کرنا پڑے گا, اس کو آپ کو ایک پلیٹ فارم کے اندر لانا پڑے گا, ورنہ آنے والے 20 ایئرز میں ونس دے آر گرون اپ دے ول بی ان ایجوکیٹڈ, اور وہ کسی لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے, اور پھر وہ نا دے ول کریٹ اے پرابلم فار دس کنٹری. جو پیسہ آپ سیکیورٹی پہ خرچ کریں گے, بیٹر ہے ابھی خرچ کر لیں, بہتر ہے ابھی پری ہینڈ کر لیں, پری ایمپٹیو میئرز لے لیں, اور ان بچوں کے لیے ایک ایسی اسپیشل چیز بنائیں کہ یہ خود دیکھنے آئیں اس بس کو, اس سسٹم کو دیکھنے آئیں, اور جیسے ہی وہ موو کرے گی, موبلائزیشن ہوگی, تو آئی تھنک دی نالج ول ٹریول اینڈ دیر ول بی ان پورشن آف ایجوکیشن ان دوز ایریاز. یہ بہت ضروری ہے اور انہیں سوچنا چاہیے, ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ. آنے والے 15-20 سالوں کے اندر آپ کے پاس ایک ٹیررسٹ کی فورس تو بلڈ اپ ہو جائے گی, پھر آپ کے آرم فورسز, یہ وہ انٹیریئر سیکیورٹی, فلانا سیکیورٹیز, دین پولیٹیکل ریویلریز, یہ ساری جنم لیں گی, اور اس سے حالات جو ہیں خراب ہوں گے. اور میرے خیال میں ایز اے لیڈر آف دی دس نیشنز, I will request them, they should look into it and they should mobilize resources to build up such a system which should go not in a static position کہ آپ static ہو کے بیٹھ جائیں کہیں پر, اس کو موبائل کریں تاکہ وہ گھومے ٹیکنالوجی کے ساتھ.
اور اگر لوگ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں تو لوگ یہ بچے بھی دیکھنے آئیں گے جہاں اور ان بچوں کے لیے سٹنلی ایک بڑا ایک انفارمیشن گیدر ہوگی اور ایک نیا ایک ٹرینڈ بلڈ اپ ہوگا. تو میں اچھا سر، اگر ہم ایجوکیشن کی ہی بات کر رہے ہیں تو اسی میں اگر ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھیں کہ ایک تو میڈیا کے ذریعے ایجوکیشن ہو گئی، جو ایک ہماری ورچوئل یونیورسٹی کام کر رہی ہے بہت طویل عرصے سے، لیکن کچھ اتنا خاطر خواہ اسے نظر نہیں آیا. علامہ اقبال یونیورسٹی بھی ہے، ورچوئل یونیورسٹی بھی ہے، لیکن وہ ایک ٹی وی پر ایک پرٹیکولر تعلیم دی جاتی ہے، رائٹ. لیکن اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کریں، ہم ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ، اسٹینفورڈ کے ساتھ، پرڈو کے ساتھ، اور وہاں کے لیکچرز کو ہم یہاں پر ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کریں اور یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوال جواب میں بھی پارٹیسپیشن کریں. تو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کس حد تک یہ ممکن ہے اور کس حد تک ہم اسے کامن کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں گزارش کروں گا آپ سے، دیکھیں نیشن کے اندر نا سیگمنٹیشن کرنی پڑتی ہے فار دی گرومنگ آف دی برین. The only thing the great almighty Allah has given us is the brain. The rest of the body, it just works, for survival, for presentation and other things. But the brain matters. بالکل. اس کی گرومنگ کے لیے نا سیگمنٹیشن کرا. ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی 100 اگر پاپولیشن ہے، 100 نمبر ہیں ہم، تو 100 کو ہی ہم نے نا گروم کرنا ہے مینٹلی. کر بھی نہیں سکتے کیونکہ قدرت کا نظام ایسا کہ ہر چیز کو اس نے ڈویژن کیا ہوا ہے. جس کو مسلس کی پاور دی ہے وہ مسلس پہ بیہیو کرتا ہے، جس کو برین پاورز دی ہے اس نے برین سے بیہیو کرنا ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو گیو این ایگزامپل ہیئر آف دی ہولی پروفٹ. ہولی پروفٹ واز نیور ایجوکیٹڈ ان اینی یونیورسٹیز. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایجوکیشن کی بات کی تھی کہ یہ کرتا ہے. آئی ٹیل یو ایجوکیشن نیور میکس یو اے گڈ ہیومن بینگ. اور میں ایدی صاحب کی بات کو بھی ریپیٹ کروں گا، اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، لیکن انفارچونیٹلی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی ہم اچھے انسان نہیں ہیں. ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں کہ جو انسانیت الاؤ نہیں کرتی. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو بڑا ڈیپتھلی دیکھنے کی ضرورت ہے اور سیگمنٹیشنز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. یور پرپوزل از کوائٹ گڈ کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہائی سکیلز میں، ہائی پروفائل میں اور ہائی ایجوکیٹڈ اسپیکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. اور یہ لمیٹڈ لوگ ہونے چاہیے، اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ایک وہ لوگ ہیں جو نیچے ٹیکنوکریٹس ہیں، جو فزیکلی شیپ کر رہے ہیں چیزوں کی، ان کی ایجوکیشن اس اینگل سے ہونا چاہیے. اور جو نیچے لو پروفائل میں لیبر جابس کے اندر ہیں، مجھے بعض دفعہ حیرانگی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے آج بھی جب میں بینک میں تھا، ایک لیبر افسر صاحب آئے اور انہوں نے آ کے نا تھوڑی سے لیبرز کی وائلیشنز کے لا بتانے شروع کر دی. مثلا ادروائز وہ انٹرسٹڈ کسی اور چیز میں تھا، لیکن وہ مجھے ذرا دبانے کے لیے ذرا بتا رہا. میں نے اس سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کبھی آپ نے 70% لیبر کو جو کام کرتی ہے ایگریکلچر بلاک آف دس کنٹری، کبھی ان کے لیے بھی کوئی لاز بنائے ہیں پارلیمنٹ نے آج تک کبھی پارلیمنٹ نے کبھی ان کو ایجوکیٹ کیا کہ واٹ آر یور رائٹس؟ تو ندیم صاحب آپ سے ابھی گفتگو کا سلسلہ میرا جاری رہے گا. اور ناظرین بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے ٹیکنالوجی کے استعمال پر. ندیم بٹ صاحب کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین پروگرام لائیو وائر اینڈ فوکس میں دوبارہ خوش آمدید. ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ جناب ندیم بٹ صاحب سے دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا. ندیم بٹ صاحب، آپ کی باتوں سے میں اس بات کا نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ یو آر مور ٹورڈز اسپریڈنگ ایجوکیشن ان رورل سیکٹرز اور اسپیشلائز سیکٹرز، کہ آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ ایگریکلچرل سیکٹر میں. اور یہ بات سے میں پورا 100% متفق ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنا پیسہ سیکیورٹی پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ پیسہ آج اس بچے پہ خرچ کریں جو ممکنہ طور پر کل دہشت گرد بن سکتا ہے. تو آج اگر ہم اس کو تعلیم پر لگا دیں گے تو وہ فیوچر ایلیمنیٹ ہو جائے گا. تو نیگیٹو ہے اور پازیٹیو فیوچر ہوگا اس بچے کا بھی، اس کی آنے والی نسلوں کا بھی. تو اگر ہم ویژنری نظر ڈالیں تو ماشاءاللہ سے آپ کا یہ سجیشن بہت وزن رکھتا ہے. ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے. ہم کب تک انحصار کریں گے کہ رینجرز آ جائے گی وہ دیکھیں گے، پولیس آ جائے گی وہ دیکھیں گے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رینجرز چلی جائے اپنے واپس بارڈر پہ، پولیس بیٹھ جائے اپنے تھانوں میں، اپنا روٹین کا کام کرتی رہے. تو اس کے لیے واٹ ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ ٹیکنالوجیکل ہیلپ کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ کا تعلق تو اس ٹیکنالوجی سے ہے کہ جو ابھی بہت سارے لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہے. آپ لوگوں نے تو اس ٹیکنالوجی تک آپ کی رسائی ہے. تو ہم کس طریقے سے کمیونیکیشن کو سہل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کمیونیکیشن تو بہت زیادہ سہل ہو گئی ہے ہمارے پاس،
آج ہمارے اسکین ڈاکومنٹ دنیا بھر میں 1 منٹ میں یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں. تو ہم کور ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو ہے ٹیکنالوجیکل یوز ان اسپریڈنگ ایجوکیشن. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کیا کچھ چیزیں ہم لے کر آئیں جس سے یہ جو 20 ملین بچہ ہے ان کو ایک جگہ بٹھا لیں ہم؟ سر وہ بڑا ایزی ہے, کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. یہ ہماری کنٹری میں بہت لوگ ایسے مشکل کام کرتے ہیں کرپشن کرنے کے لیے, تو یہ تو کوئی بڑی چھوٹی سی بات ہے. بات تو ساری ہوتی ہے کہ ہاؤ یو فوکس اٹ اینڈ ہاؤ مچ انٹرسٹ یو ہیو ان دیٹ 20 ملین چلڈرنس. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ آپ نے ایک تھوڑی سی اپریہنشن شو کیا کہ شاید یہ ہو سکتے ہیں. آئی ٹیل یو دے ول بی. کیوں کہ ہیومن سائیکی جو ہے نا, دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے ٹاپ لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار جب آپ ایک اکانومی کے اندر ڈسپیرٹی لیولز بڑھنے شروع ہو جائیں تو واٹ امپیکٹ اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ یو نو ان دی سراؤنڈنگ ایریاز. یہ تو محلے کے اندر کوئی گھر اچھا بن جائے نا تو محلے والے خلاف ہو جاتے ہیں. یو مسٹ ہیو فیلٹ اٹ. مجھے نہیں پتا لیکن میرے آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ عجیب ان کے سٹائل بننا شروع ہو جاتے ہیں نا, وہ تھوڑی سی اپنے اندر نا احساس کمتری اور یہ اور قسم کے فیچر سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ جتنے لوگ بھی جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ کوئی ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ایون ٹیررسٹ بھی دے آر آلسو ایجوکیٹڈ پیپل. بالکل. لیکن کیونکہ اکنامک ڈسپیرٹیز کی وجہ سے ایکول ڈسٹریبیوشن دنیا میں ہو نہیں سکتی. نہ اللہ میاں نے کبھی کی ہے, نہ ریسورسز میں ہے اور نہ ہیومن مائنڈز میں ہے, نہ ہیومن اسٹرکچر میں ہے, نہ اس کے فیس میں ہے. تو میرے خیال میں ایجوکیشنز کا ایک آپٹیمم لیول یہی ہے کہ ہمیں وہ جو رورل بلاکس میں سے جہاں سے یہ ایمرجنس ہوتی ہے جی, اور وہیں سے ہی مائیگریشن ہوتی ہے ٹورڈز دی بگ سٹیز. ہر آدمی جو رورل بلاک میں رہتا ہے یار میں اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں, لاہور والا کہتا ہے میں امریکہ شفٹ ہو جاؤں. تو دیر آر سو مینی ریزنز آف دیٹ میں ایک نہیں لوں گا. تو میرے خیال میں ایجوکیشن کا سیگمنٹیشن جو ہائی پروفائل میں بہت زیادہ پاکستان میں ہو چکا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے زمانے میں ایک ٹیکنالوجی کے ہیڈ آئے تھے اور انہوں نے کافی کام کیا اس کے اوپر اور بہت زیادہ اس چیز کو کیا. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کافی اس چیز کی نا اس کی جو پوسٹ فیکٹرز ہیں وہ بڑے اچھے نظر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچے لیولز کے اوپر ایک سسٹم ایسا ہو جو کہ آئی ٹی اکوپ ہو, جس میں ٹرانسپورٹس لگا ہو, جس میں ایک سافٹ ویئرز جو ان کے ہیں بچوں کے پروگرامز کے, ان کے ایجوکیشنز کے یا ان کی اویئرنیس کے وہ ہوں, اور وہ موبائل یونٹس دیٹ شوڈ آپریٹ ان ڈسٹرکٹ دا لو پروفائل ایریاز آف دی کنٹری, اور ان بچوں کی وہ رجسٹریشن بھی کریں, بجائے یہ کہ جی وہ بھٹوں سے بچوں کو اٹھا لیا گیا اور ان کو 1000 روپیہ دیا جائے گا اور ان کے ماں باپ چھوڑ کے آئیں گے لے کے آئیں گے. بھائی ایسے نہیں چلے گا, نہ وہ چھوڑنے جائیں گے نہ لینے جائیں گے, بیکاز دے ہیو اکنامک ہنگرس. آپ کے 5000 روپے سے ان کی زندگی نہیں گزرے گی. تو ایجوکیشن جو ہے نا یہ فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. اس کے نا یہ کسی کی مورل ویلیوز کرنا, جیسے ہمارے ریلیجس کے اندر جاتے ہیں کرنے کے لیے, لوگوں کو پریچ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا بتانے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کو پاکستان میں ایٹ لیسٹ فار دیٹ 20 ملین دی چلڈرنس, آئی ٹیل یو اٹ ول بی ویری ڈینجرس پوائنٹ ان دی کمنگ ڈیکیڈس. کیونکہ آپ آلریڈی آپ کراچی کو دیکھ لیں, ان دی سراؤنڈنگ دیکھیں سب لو پروفائل ایریا, وہیں سے کرائم رپٹ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ دس از آل اکنامک ڈپریویشنز ہیں اور کچھ فیکٹرز نہیں ہیں. اور یہاں پھر ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ٹاپ لیولز کے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے پولیٹیکل بیسس پہ کلیش کرتے ہیں. تو ہمیں ایجوکیشن ہر سیکٹر میں دینے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں خالی کہ ہم خالی یہی دیں کہ جی ABC کیسے لکھنا ہے, CD کیسے لکھنا ہے. ہر فیلڈ کے اندر وی ہیو ٹو گروم دی نیشن ان سچ اے وے کہ جو نیچے کا پروفائل جو ہے وہ مڈل پروفائل کو ایکسیپٹ کرے, اینڈ مڈل پروفائل جو ہے رولنگ کلاس کو ایکسیپٹ کرے. یہ 3 سیگمنٹیشن بہت ضروری ہے, اس میں بیلنس اینڈ ایکویلیبریم بہت ضروری ہیں. اچھا, اس میں سر آپ کے سوال کو اور میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن, کہ اب ہماری جنریشن ایسے لگتا ہے کہ تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے کہ اس ٹیکنالوجیکل یوز ہم ہو چکے ہیں. ہم کتابیں پڑھتے تھے اور کتابوں کو پڑھ کے پھر پریکٹیکل کی بات کرتے تھے. آج کل کی میں نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے میڈیکل ایجوکیشن میں خاص کر کے کہ نجی شعبے کی میڈیکل یونیورسٹیز اب بڑی یہاں پر کامن ہو گئی ہیں. تو جہاں پر طالب علم داخلہ لیتا ہے تو اسے ایک ٹیبلٹ مل جاتا ہے کہ ٹیبلٹ مل گیا, یہ فرسٹ ایئر کا کمپلیٹ کورس اس میں موجود ہے. اب وہ پورا سال لیکچر سنتا ہے اور پھر اس ٹاپک پہ دنیا بھر کے پروفیسرز کے لیکچر سنتا ہے, اس کے پریکٹیکل دیتا ہے. چونکہ میڈیکل ہے تو اس میں
پیشنٹ کے کمنٹس بھی وہ سنتا ہے, اس میں وہ آپریشن بھی دیکھتا ہے, پھر ڈاکٹر کے کمنٹس بھی وہ سنتا ہے کہ کس سمٹم کو لے کر پیشنٹ آیا تھا اور کیا کیا. یعنی سال گزر گیا, کتابوں کا استعمال منیمم رہا, اور پھر 1 سال ختم ہونے کے بعد وہ ٹیبلٹ واپس کیا, 2 دن کے بعد وہ اس میں فرسٹ ایئر کا پورا واش آؤٹ ہو کے سیکنڈ ایئر کا سلیبس ان ہو گیا. تو ٹیکنالوجیکل اور کس طریقے سے آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی پریکٹیکل ایجوکیشنز کو ٹیکنالوجیکل مدد سے پروان چڑھایا جائے؟ سر میں یہ گزارش کروں گا, جو تو اسپیشلائز سبجیکٹس ہیں جی وہاں تو ضروری بات ہے کہ وہ بچہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے ایجوکیشنز میں, لیکن یہ مقصد نہیں کہ جو بچے مینٹلی ویک ہیں وی شوڈ اگنور دیم. نہیں, وہ تو ایک الگ سیکٹر ہے. میں تو صرف اس ٹیکنالوجی کا میڈیکل شعبے میں استعمال یا انجینئرنگ کے شعبے میں پریکٹیکل پروفیشنل ایجوکیشن بڑا. میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, ہم ٹرانسپورٹ بھی ڈیل کرتی ہے ہماری کمپنی پروڈکٹ سے جو ایجوکیشن پرپز کے لیے بنا ہوا. تو ہم نے یہ ڈو میڈیکل انٹرنیشنل کے اندر ایک دفعہ ان کو ڈیمو دیا, لیکن دے سیڈ کہ جی اس کا ہمیں نا بکس کا سافٹ ویئر بھی بنا کے دیں. سٹرلی یو نیڈ اٹ, یو نو آل دیٹ. جو گوگلز وغیرہ میں آتی ہیں چیزیں وہ لمیٹیڈ ہوتی ہیں, تو ضروری بات ہے کہ یو ہیو ٹو لوڈ اٹ, یو نو آن دیٹ. بالکل. تو انفارچونیٹلی میرے پاس بھی کوئی ایسے ٹیکنوکریٹس نہیں تھے اس میں سافٹ ویئر کے کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا, لیکن وی آر ورکنگ آن اٹ, اور ان ڈیو کورس آف ٹائم ہم کریں گے اس پہ کام, جیسے یہ کوئی چیز پروموٹ ہوتی ہے. لیکن جو بڑے سکولز ہیں, جو اچھے سکولز ہیں, وہاں پر یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن کیونکہ آپ دیکھیں نا, اگر آپ پاپولیشن کا ٹوٹل پاپولیشن کا 2% لوگ بڑا مینٹلی گروم کر لیتے ہیں, تو واٹ اباؤٹ دی 98%؟ بالکل ان کی اپنے بھی فیلڈز میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو 2% لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن تھنک ٹینک تھوڑا ہی ہوتا ہے. بالکل. اور تھنک ٹینک کی سلیکشن جو ہے نا ایک بہت نہیں, ہم نے تو جنرل میسج کا دیکھنا کہ جنرل میسج دیکھنا کہ پاپولیشن کے اندر ایک پیرنٹس کے لیے کوئی یہ ایشو نہ ہو کہ تعلیم جو ہے نا, دیکھیں ویسٹ کے اندر تعلیم کوئی ایشو نہیں ہے, ان کا بچہ جو ہے نا اس کے اندر کافی اویئرنیس ہے. بٹ آئی ڈونٹ سے کہ وہ کوئی پرفیکٹ ہو چکے ہیں, وہ بھی ان دی پروسیس آف ایوولوشن میں آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو وی شوڈ فالو دی گڈ تھنگس, بیڈ تھنگس وی شوڈ ناٹ فالو, بٹ گڈ تھنگس شوڈ بی فالوڈ. ڈیفینیٹلی. اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو جی اب کمیونیکیشن جو ہے نا یہ تو ایسے ہی کن فیکن والی بات ہے, آپ کہتے ہو چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کی آواز جو ہے جیسے بولتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں سنی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر اس چیز کا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے, ہم اپنی ان ایجوکیٹڈ تو نہیں میں کہوں گا, ہر ایک ہی ایجوکیٹڈ ہی ہوتا ہے اپنے اپنے ڈسپلن میں, لیکن یہ کہ ان کی فردر گرومنگ کے لیے, ان کی جو ورلڈ کے اندر جو اچیومنٹس ہو چکی ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے, ان کی ٹیکنیکل نو ہوا کی ایکسپرٹیز کو بڑھانے کے لیے, اپڈیٹنگ کے لیے آپ اس پروسیس کو گراؤنڈ ریالٹیز میں ڈاؤن دی لائن لے جائیں. اور یہ اسکول وول مت بنائیں کہ آپ اس میں ایک ہیڈ ماسٹر بیٹھ گیا, ایک ٹیچر بیٹھ گیا, ایک بلیک بورڈ لگا دیا ہے, اس سے مٹائی ہو رہی ہے, کوئی باہر سڑک پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. نو, فنش اٹ. ان کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. وہ بچے پڑھ نہیں رہے ہیں, اور ادر وہاں وہ کچھ اور ہی سیکھ رہے ہیں. بالکل. فرینکلی اسپیکنگ میں. اور یہ بی اے اور یہ ان کا پروڈیوس کرنے کا کیا فائدہ؟ ان کو آپ کلرک بنا دیں گے, کوئی بیچارہ سائیکل چلاتا پھرے گا, کوئی ٹرین میں دھوتا پھرے گا اس کو. یہ اب چینج کریں اس کو نا, اس کو پریکٹیکل کریں اور گراؤنڈ ریالٹیز میں جائیں, تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ یہ پرابلم نہ کریٹ کریں کہ آپ سیکیورٹیز کے اوپر یو سٹارٹ اسپینڈنگ لاٹ آف منی. ہر سڑک پہ کیمرہ لگا دو, ہر گھر کے آگے کیمرہ لگا دو, ادھر ایک رینجر کھڑی کر دو, یا سیکیورٹی کم تھی یہ اسکول پہ اٹیک ہو گیا. نہیں ہوگا. اکنامک بیلنسز کریں, بالکل, ایجوکیشن امپروو کریں, ریشنلزم مائنڈ سیٹ میں زیادہ بڑھائیں, تاکہ لاجیکلی لوگ دیکھیں اینڈ دیئر فیتھ اینڈ بلیف ان دی گاڈ شوڈ بی اسٹرینتھنڈ. بالکل. اور یہ کیونکہ یہ سارے یہ امبیلنسز ہوئی ہیں, جیسے باڈی میں فرینکلی اسپیکنگ باڈی کے اندر اگر آپ کے کیمیکلز امبیلنسز ہو جاتی ہیں, the body start reacting in another way. تو یہ ورنہ یہ قوم جو ہے نا آکسیجن پہ چلی جائے گی, جو صورتحال ہے اس کی, اور اس کو آپ کو وینٹیلیٹر پہ لگانا پڑے گا. اچھا سر, اب اس سلسلے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جس میں اس کی لیگلٹی کے بارے میں آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اب جو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, اب بکس آ گئی ہیں, آپ کے ای بکس آ گئی ہیں. جی بالکل صحیح ہے. ای بک کا استعمال یونیورسٹی میں, تو اب یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ بکس کی مارکیٹنگ کم ہو جائیں گی, بک سیلرز ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بن جائیں گے؟ Certainly, I agree with you. دیکھیں یہی تو چیلنجز ہیں. جی ہاں. I would like to quote here one of the example of a film, you know, Indian made film. دلیپ کمار کی وہ پکچر تھی, اور اس کے اندر گاؤں کے اندر بس آ جاتی ہے, تو جو ٹانگا چلانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ساری سواریاں یہ بٹھا کر لے جاتا ہے. بالکل. تو اس کو چیلنج ہو گیا نا, تو انہوں نے اس کے خلاف ہیو اینڈ کرائے اسٹارٹ کر دی.
سٹنلی پروٹیسٹ شروع ہو گیا کہ جی یہ تو بڑی خطرناک ہے, یہ گر جائے گی, ایسے ہو جائے گی, ویسے ہو جائے گی. بٹ الٹیمیٹلی آپ ٹیکنالوجی جو پروگریسو ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کو آپ روک نہیں سکتے, آپ نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, بک بنانے والے پرنٹنگ والوں کو یہ ایک ڈینٹ کیا پڑنا ہے, ٹرانسفارمیشنز ہے, پروسیس آف ایوولوشن میں قدرت بھی معاف نہیں کرتی ہے اپنے سسٹم میں. بالکل سر, کاپی رائٹ ایکٹ کی بھی اس میں کچھ خلاف ورزی, اور پھر اس میں پائرسی کا بھی ہوتا ہے کہ اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے ہی پروگرام میں پچھلے دنوں آئے تھے وہ بک سیلرز ایسوسیشن کے چیئرمین, اور جب ان سے بات ہوئی تو وہ کاپی رائٹ ایکٹ کے انہوں نے کافی شکایتیں کی کہ یہاں پہ پائرسی ہوتی ہے اور کاپی رائٹ ایکٹ ہوتا ہے, جو آتھرز کی تعداد بڑھتی اس لیے نہیں ہے کہ وہ پائرسی کتابیں آ جاتی ہیں تو یہاں چھپتی نہیں ہیں. تو اب آپ کیا فیچر دیکھتے ہیں اگر یہ سارے مسائل رہے؟ سر یہاں کرنسی نوٹ پرنٹ ہو جاتے ہیں, باقی تو چھوٹے بات ہیں, وہ بک جاتے ہیں. اس قوم کا پرابلم جو ہے نا, اٹس آلویز اے منی, یو نو. بالکل, they are not, I mean, with due apology, I'm a part of the nation, لیکن یہاں پر بیسیکلی ہاؤ ٹو میک اے منی. یہ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپٹیمم لیول ہونے چاہیے. مطلب آپ بالکل ہی ہر چیز کو وائلیٹ کرتے چلے جائیں. تھنگ ہیز ٹو گو ٹوگیدر, یو نو. ٹیکنالوجی نے بھی جانا ہے اور اس نے بھی جانا ہے, یہ سب مل کے چلے گا. بالکل مل کے چلے گا. میں آپ کو بات کو اس طریقے سے مانتا ہوں کہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں. تو ہمیں نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. اگر اس سے اگر ہم کہتے ہیں کہ کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آتھر کو چاہیے کہ وہ بھول جائے, چھوڑ دے پیسہ, قوم کو تعلیم دے رہا ہے, اس سے بڑا اور کیا نیک کام ہے. نہیں, کمپنسیٹری فیکٹر ہونا چاہیے میرے خیال میں. جب بھی گورنمنٹ بیسیکلی کس لیے ہوتی ہے, میں سوچتا ہوں بعض دفعہ کہ گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے. یہ تو نہیں خالی کہ وہ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور کوئی پروٹوکول ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. نو, دیٹس ناٹ دا جاب. یہ تو نیچے لوور لیول کی فنکشنریز کا کام ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام ہے. یہ آپ کا کام تو نہیں. آپ کا کام تو ایک ایز اے تھنکر, یو نو, اس قوم کی بقا کو اور اس کی آگے کی جو پروگریسو ٹرینڈز ہیں ان کو انشور کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس قوم کے اندر کیا انٹروڈیوس ہونا چاہیے اور کس کا انٹرسٹ جیپوڈائز ہو رہا ہے, اس کو کیسے کور کر رہا ہے. تو یہاں پر تو ریویلری ہے. ریویلری میں اور کمپٹیشن میں ان ساری چیزوں میں ڈفرینس ہے. میرے خیال میں اگر بک سیلر کا فار انسٹنس نقصان ہو رہا ہے اور آپ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو آپ اس کا کوئی گورنمنٹ کو کوئی انسینٹیو پروگرام دے دینا چاہیے ساتھ میں. اس نے بھی زندگی گزارنی ہے, اس نے بھی ایک اپنا پریس لگایا ہوا. لیکن میرے خیال میں ٹرانسفارمیشن آف ٹیکنالوجی بڑا گریجول پروسیس سے ہوتا ہے. یہ کوئی اس میں ریپڈلی نہیں ہوتا کہ آج کریں گے تو کل ایسے ہو جائے گا. یہ گریجولی ان ہوتی ہے, آہستہ 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 کر کے, دین اٹ ڈیولپس. اچھا سر, ہم بیسکس پر آ رہے ہیں اس وقت, بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ, کہ بیسک ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مونٹیسری لیول سے بس جسٹ ابو مونٹیسری, کہ کیا کوئی ٹیکنالوجیکل اسسٹنس مل سکتی ہے کہ بچے شوق سے پڑھنے کی طرف آئیں. اس لیے کہ دیکھیں سب سے بڑی تعداد تو ہوتی ہے بیسک کی, پھر اس کے بعد گریجولی سمٹ کی طرح اوپر سے ہم جتنا پہنچتے ہیں وہ کم ہوتی ہے. تو جنرل میسز کو irrespective of rural, urban, everything, ہر بچہ پڑھائی کی طرف آئے. تو what type of technology؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات صحیح ہے, لیکن frankly speaking ہم keeping in view the human nature, یہ نا ہمیشہ نیچرلی یہ ڈسکریمنیشن کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ دیٹ گاڈ نوز بیٹر. اس کی ایک ان بلٹ, سر ہم اسے ملٹیپل لینگویجز میں بنائیں, ہم آپ کو سیگمنٹیشن کرنا پڑے گا. ایک سیگمنٹیشن یہ ہے کہ آپ کا جو جس میں آپ ہائی ٹیلنٹ پروفائل پروڈیوس کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی از ویری امپورٹنٹ. وہ تو ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اس کے بعد ایک آپ کا مڈل پروفائل ہے. مڈل پروفائل کے اندر بھی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, وہاں بھی ایجوکیشننگ سسٹم کا اسی کے مطابق ہو. لیکن جو نیچے کا لو پروفائل ہے وچ از میسو, وہ بہت زیادہ ہے. وہ بہت زیادہ ہے کہ وہ اسکیٹرڈ بھی ہے, اسکیٹرڈ بھی ہے, اور پوری کنٹری میں رائٹ فرام دی کراچی ٹو خیبر تک. تو اس کو ایک خاص سیٹ اپ کے اندر لے جا کے اس میں سے جو ٹیلنٹ گروپ جو ہے بلڈ اپ کرنا, یہ دیٹ از اے ٹاسک. وہ ٹاسک جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ ٹیکنالوجی کو, اور ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی اینڈ ٹیبلٹس اور یہ موبائل یونٹس میں ہو. And don't keep so much teachers. یہ سینٹرلی کنٹرول سسٹم بنائیں, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر. پاکستان کے اندر ٹوٹل ہارڈلی کو 16 ڈویژنز ہیں. جی میم ٹاک, ان 16 ڈویژنز کے اندر جو رچ ڈسٹرکٹس ہیں وہ دیٹ از اراؤنڈ 30 to 40. باقی جو ہیں وہ لو پروفائل ڈسٹرکٹس.
ان ڈسٹرکٹس کو فوکس کر لیں اور ان ڈسٹرکٹس کے اندر سے اس کو گریجولی سٹارٹ کروا دیں. میں آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ سر آپ سیگمنٹیشن پر زیادہ زور دے رہے ہیں. وہ ضروری ہے کیونکہ قدرت خود سیگمنٹیشن کرتی ہے. جی ہاں, گاڈ ہیز ناٹ میڈ ایوری تھنگ ان اے یونیفارم. میں تو بڑا بلیور ہوں نیچرلزم کا. بالکل, مجھے پتا ہے کہ آدمی جتنا مرضی شور میں جائے, جتنا مرضی ہیرو بنے, ون ڈے ہی ہیز ٹو کم ڈاؤن. بالکل, یہ is a law of nature. He cannot sustain in that particular position. ٹھیک ہے سر, سیگمنٹ کی ہم بات مانتے ہیں اس بات کو کہ سیگمنٹیشن ضروری ہے, لیکن سیگمنٹیشن ٹھیک ہے, ایک سیگمنٹ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. ناؤ یو ہیو ٹو ٹارگیٹ دیٹ سیگمنٹ ٹو پرووائڈ دیٹ ریکوائرڈ ایجوکیشن ٹو دیٹ پرٹیکولر چائلڈ, رائٹ. تو اس سلسلے میں تو مختصر سا میں آپ کا جواب چاہوں گا کہ کیا کرنا چاہیے. ہم کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ کے لوں گا. کنکلوڈنگ میرا یہی ہوگا جو پرائم یونٹس ہیں, اب چل میٹرک جو بھی ہے نظام ہے, اس کو نیچے 60% جو پاپولیشن ہے ان دی رورل بلاکس, وہاں یہ فوکس کرنا چاہیے. اور وہاں کے جو ایڈیوز ہیں ایجوکیشنس کے, ان کو پہلے سکھانا چاہیے, کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ کے پلرز ہوتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں. تو یہ ساری چیزیں ایک کوئی بندہ کوئی سوچے اور اس کو کرے اور سمجھے پھر ہے. اور اگر وہی اسکول چلانے ہیں کہ جی یہ اس میں لال رنگ کر دو, اس کو پیلا, آپ جائے اسکولوں میں جائیں نا. آج کل میں وہ پنجاب گیا ہوا تھا تو وہاں میں نے کہا یار یہ اسکولوں کو یہ لال رنگ کیوں کر دیا, کہ جی سیکیورٹی میجرز کے لیے کیا. میں نے سیکیورٹی میجرز کے لیے دیواریں اونچی کرنے کے لیے کہا تھا گورنمنٹ نے. انہوں نے کہا جی انہوں نے اس پہ لگا دیا کہ اس کو لال کر دو تاکہ نظر آئے کہ اسکول ہے. چلے ندیم بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. تعلیم اور ٹیکنالوجی تو ایسا شعبہ ہے کہ اس پہ گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے. رائٹ, ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اگلے پروگراموں میں کہ ہم آپ سے معلومات سے فیضیاب ہوتے رہنا چاہتے ہیں آگے بھی, اور ناظرین کو بھی اس امپورٹنٹ ٹیکنالوجی اور اس امپورٹنٹ ٹاپک سے ہم آگاہ رکھنا چاہیں گے. یقیناً آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ندیم بٹ صاحب. تھینک یو ویری مچ. ندیم صاحب, ناظرین آپ ہمارا پروگرام لائیو وائر ان فوکس دیکھ رہے تھے اور آپ گفتگو کر رہے تھے ندیم بٹ صاحب سے. ندیم بٹ صاحب نے جو ہمیں معلومات پہنچائی وہ نہ صرف معلومات تھیں بلکہ لمحہ فکریہ بھی تھی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے نیشن کے ایک ایک سڑک پر بیٹھے ہوئے بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے, اور اس کے اگلے سٹیپ پہ ہر ایک کو اسپیشلائز تعلیم کی طرف آگے کرنا ہے, اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو افیکٹو یوٹیلائزیشن کرتے ہوئے تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. آج کے وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.